अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मैं और आप यहाँ एक गम के मौके से जमा हैं, चुनांचे उसी निस्बत से चंद दीन की बातें ऐसी जो मेरे आपके काम आ जाए, मेरे आपके नफ़े की हों, अल्लाह ताला उन्हें कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। न दुनिया में हम अपनी मर्जी से आए और नहीं जाएंगे। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि बीच का वक्त भी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजारा जाए और उसके एतबार से अपनी ज़िंदगी को बसर किया जाए। चुनांचे इंसान की ज़िंदगी क्या है? इंसान तो हवा में रखे हुए चराग के मानिंद है। जिस तरह चराग को हवा को झोंका बुझा देता है, इसी तरह सेम इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुक्म मिलता है, इंसान इस दुनिया से आंखें बंद कर लेता है और उसी चीज़ का नाम है मौत। उसी चीज़ का नाम है मौत। जिस तरह हवा में रखे हुए चराग की किसी तरह की गारंटी नहीं है और उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि कब तक रोशन रहेगा, इसलिए कि नहीं मालूम हवा का झोंका कब तेज लगेगा और कब उसको हवा का थपेड़ा लगेगा, जाहिर है उसको सह ना सकेगा और फौरन बुझ जाएगा और बंद हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान की ज़िंदगी को अल्लाह का हुक्म कब मिले कि तेरे जाने का वक्त आया, तेरे चलने का वक्त आया, जब भी वो हुक्म आ जाएगा बस उसी वक्त इंसान को चलना होगा। वही चीज़ है मौत। मौत के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इरशाद है, अल मौत लैसा मिनल फौत, कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, मौत से किसी की जान नहीं बच सकती है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पर एक दिन खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है। मौत एक ऐसी चीज़ है, कुरान हकीम की आयत से जो इशारा मिलता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो हर नफ्स को आनी है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, जी हैवान हो, हर किसी को मौत का हुक्म तारी है और किसी को मौत का मजा चखना होगा। बल्कि मौत ये आसमानों के लिए भी है, ये ज़मीनों के लिए भी है, ये पहाड़ और पत्थरों के लिए भी है, मौत चांद और सूरज के लिए भी है, हर चीज़ के लिए मौत है और उसके लिए एक वक्त भी मुतय्यन और महदूद है। चुनांचे जब अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के सिलसिले में मौत का फैसला सुनाएगा और जिब्रील अमीन के बारे में फैसला सुनाएगा कि जिब्रील को मौत आ जाए, तो उस वक्त में एक सवाल खड़ा होगा, या अल्लाह ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे अफराद क्या वो भी चले जाएंगे जो आपके इतने करीबी हैं, इतने मुकर्रब हैं और आप जिनसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं और आपने जिन लोगों से इतना, जिन अफराद से, जिन अशखास से आपने इतना काम लिया है, क्या वो भी ये जान छोड़ देंगे? चुनांचे अल्लाह फरमाएंगे उसकुत लक़द कतबतुल यौम अला मन, फरमाया तुम चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे बोलने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो अला मन तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे जो है ना उसकी भी मौत आकर के रहेगी। तो मौत से न इंसान बचे, न फरिश्ते बचे, जी न हैवान बचे, कोई नहीं बच सकता। मौत तो और कैसे वहशत आकर रहेगी। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर गिरोह खानवादे के लिए, हर खानदान और कौम मिल्लत के लिए एक वक्त मुतय्यन है। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनका वक्त आ जाता है तो ला यस्तअखिरुन साअ, न एक मिनट की देरी होती है, वला यस्तक़दिमून, और न ही आदमी की एक मिनट की पहल होती है। आदमी अपने एतबार से सोचता है कि नहीं अभी तो जीना है, अभी तो 60-70 साल की जिंदगी और जीना है, अभी 25
35 سال کی زندگی اور جینا ہے، میرے کام ادھورے پڑے ہیں، میرے مکان ادھورے پڑے ہیں، میری بلڈنگ ادھوری پڑی ہے، میرے خواب ادھورے پڑے ہیں، ابھی تو مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے ان کے لیے کما کے انہیں حج عمرہ بھیجنا ہے۔ یہ سارے نظام اور سارے پروگرام بندہ بنا کے رکھتا ہے، سوچ کے رکھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا ایک نظام بنا کے رکھتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، انت ترید و انا ارید، اے میرے بندے ایک ارادہ تیرا ہے اور ایک ارادہ میرا ہے، ایک خیال تیرا ہے اور ایک خیال میرا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تو چاہتا ہے ضروری نہیں ہے وہ ہو جائے، ہاں البتہ جو میں چاہتا ہوں میری من چاہی ہوتی ہے، میں جو فیصلہ چاہتا ہوں جس وقت چاہتا ہوں لے لیتا ہوں۔ اور واقعی رب کی کیسی عظیم ذات ہے جی، کیسی فل پاور ذات ہے، کیسی طاقت والی ذات ہے، ایسا عظیم رب جو ایک جھٹکے سے سورج کو نکالے، اسی جھٹکے سے وہ کوہرے کو برسائے، دھند کو لے کے آئے، ایک جھٹکا دے آسمان پر بادل چھا جائے، تو ایک جھٹکا دے تو رات آ پڑے، اور رات بھی ایسی کہ پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے، آدمی کو آدمی سجھائی نہ دے جی، آدمی کو آدمی کا گھر دکھائی نہ دے۔ یہ ایک رب کا ایک نظام ہے، وہ رب کہتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، یہ میرے فیصلے ہیں، میں اگر چاہوں سورج کو حکم دوں کہ ٹھہر جا سایہ دراز ہو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ پھر سورج کو یہ آرڈر دے کہ تو نکل اور اپنی روشنی سے دنیا کو جگمگا اور پوری دنیا کو روشن کر، نہیں، بلکہ رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ رب کہتا ہے اے لوگو جب میں برسات لے کے آتا ہوں، جب بارش نفی کی لے کے آتا ہوں تو کئی مرتبہ ہواؤں کا نظام چلاتا ہوں اور پھر بارشوں کو برساتا ہوں، اور وہ بارش بھی ایسی لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ تمہارے مردہ کھیت کھلیان میں انہیں زندہ کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا رب ہے وہ، کیسا رب ہے وہ رب کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اے کائنات کے لوگوں کس غفلت میں پڑے ہو، درخت کا ایک پتا وہ میرے فیصلے کے بغیر زمین پر نہیں آ سکتا، تو دنیا میں اتنا سارا انقلاب، دنیا میں اتنا ساری اٹھا پٹک، دنیا میں اتنا حکمرانوں کا تمغہ اور اتنا ان کا بھڑکنا اور پھرنا اور آوازیں کرنا، یہ کیا کبھی کسی اللہ کے فیصلے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں انا خالق اللیل، میں ہی رات بنانے والا ہوں، اللہ خالق النہار، میں ہی دن بنانے والا ہوں۔ وہ رب کہتا ہے انا اضی، میں روشنی لانے والا ہوں۔ وہ رب کہتا ہے انا مظلمہ، میں اندھوروں کو مسلط کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں، اے لوگوں پہچانو انہ ہوا اضحک و ابکا، جس کو چاہے ہنساتا چلا جاؤں اور جس کو چاہے رلاتا چلا جاؤں۔ میں وہ ہوں انہ امات و احیا، جس کو چاہے زندگی دیتا چلا جاؤں وہ احیا، اور جس کو چاہے میں زندگی پر زندگی دے دوں، اور اماتا جس کو چاہے موت دے دوں، اور موت دینا میرا کام، زندگی دینا میرا کام۔ نہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے، نہ کسی سبب کی وجہ سے مرتا ہے، یہ سبب کی دنیا میں نے بنائی، اس لیے کہ مسبب الاسباب میں ہوں، مسبب الاسباب میں ہوں۔ کئی مرتبہ دنیا شاندار اسباب اختیار کرتی ہے، لیکن سارے اسباب رکھے رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی تو نہیں ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ دیکھا آدمی اپنے نقشے بنا کے رکھتا ہے، خاکے سجا کے رکھتا ہے، لیکن نہیں ہوتا ہوا ہے جو رب چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ آدمی کھیت کھلیان سے آتا ہے، بلکہ آنے سے پہلے فون کرتا ہے میں آ رہا ہوں، بھوک لگی ہے، تو اہلیہ کھانا تیار کرتی ہے، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، آ رہا ہوں، بہت جلدی آ رہا ہوں۔ یہ کسی شہر میں ہوتا ہے، وہاں سے فون کرتا ہے میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ 4 مہمان اور ہیں اور سب کو بہت بھوک لگی ہے، آپ کھانا بنائیے۔ کہا ٹھیک ہے آ جائیے، ہم کھانا تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ بیوی اور جلدی کے ساتھ ڈشیں تیار کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، دسترخوان سجاتی ہے اور کھانا سامنے ہوتا ہے۔ آدمی کھانا چاہتا ہے، لیکن جیسے کوکر کو کھولتا ہے جی، کوکر کو کھولتا ہے اور پلیٹ میں یا ڈش میں اپنے سبزی سالن کو اتارتا ہے تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے، غریب تھا کہ لقمہ اٹھاتا منہ میں لے جاتا، دیکھتا کیا ہے کہ سالن کے اندر چھپکلی پڑی ہوئی ہے۔ اب آدمی ہائے رکو ٹھہرو، کسی نے لقمہ تو نہیں اٹھایا، ابھی رکھو ذرا، کیا ہوا کہ اس میں چھپکی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے اسباب کی دنیا میں چولہا جلایا گیا، اسباب کی دنیا میں مٹیریل لایا گیا، تیل مسالہ جمع کیا گیا، انہیں بھونا اور پکایا گیا، ہانڈی پکائی گئی اور کوکر شوکر میں سیٹی لگائی گئی، کھانا تیار ہوا، دسترخوان بچھا اور کھانا سامنے موجود، لیکن میرے رب کا حکم نہیں ہے تو آدمی ایک لقمہ بھی منہ کے اندر نہیں اتار سکتا۔ یہ رب کی طاقت ہے، اس لیے وہ رب کہتا ہے اے لوگوں مجھے پہچانو، میں ہوں کون۔
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ، فرمایا اے لوگوں مجھے پہچانو تو صحیح، میں نے تمہیں ایک نطفے سے جنم دیا۔ لیکن کائنات کے لوگ اللہ کی ذات سے جھگڑتے ہیں اپنے مزاج میں، یہ ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات رب کے بدے ٹکے اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک فیصلہ بھی ایسا تو نہیں ہے جس کی اجازت کے بغیر آگے پیچھے ہو رہا ہو۔ جی کئی مرتبہ آدمی مثلا مکان بنانا چاہتا ہے، جی لیبر بلا لیتا ہے، مشین آ جاتی ہے، سیمنٹ کے کٹے آ جاتے ہیں اور بجٹ پر روڑی آ جاتا ہے اور لیبر آگے تیار ہوگی اور سارا نظام اور سب کچھ باندھ کے اس نے فائنل کر دیا۔ اب قریب تھا کہ بسم اللہ کرتے، چنانچہ انہوں نے انجن کو، جنریٹر کو وہ چابی لگائی، اسے اسٹارٹ کیا اور ادھر مزدوروں نے تسلے اٹھائے اور مشین کا نظام شروع ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس میں میٹیریل ڈالنا انہوں نے شروع کیا، اچانک دیکھا سامنے پڑوس میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے سوچا یار یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے؟ ہماری بستی میں تو لوگ اس طرح اکٹھے نہیں ہوتے، معاملہ ہے کیا؟ اور عورتیں بھی جا رہی ہیں اور مرد بھی جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے گھروں سے جھانک ٹانک رہے ہیں، ایسا ہوا کیا؟ چنانچہ بھاگے گئے جا کے دیکھ بھائی کیا ہوا، کیوں لوگ اکٹھے ہیں؟ کہ یار وہ فلاں کا بچہ اسے آج ابھی 1 گھنٹہ پہلے بخار چڑھا اور بس اسی بخار میں اچانک دم دے گیا، سب اس لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے اسباب کی دنیا میں سارے اسباب تیار ہیں۔ وہ آدمی اپنے مقام پر آ کر کہتا ہے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، سوری کرتا ہوں، آج میری لیبر اگر آپ کو کہیں کام ملتا ہے آپ وہاں کام ڈھونڈ لو، لیکن چونکہ میری بستی میں ایک وفات ہو گئی ہے، ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کسی کی آخری ڈولی اٹھے اور کسی کا گھر اجڑے اور میں اپنا لینٹر لگاؤں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا آج کی چھٹی کل کریں گے کام۔ ارے بھائی سارا تو میٹیریل تیار، سارا تو نظام تیار، ابھی جو ہے جنریٹر میں بھی ہاتھی لگ چکی ہے، اب تم کیوں کاہے کو منع کرتے ہو؟ جو ہوا کرنا نہیں بھائی، میرا دل نہیں مانتا ہے، اب آپ چھوڑ دیجیے۔ دیکھا اسباب کی دنیا میں سارے اسباب تیار ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتے ہیں، آج ان کا فیصلہ نہیں ہے، تو جب وہ نہیں چاہتے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج ڈیلی آتا ہے، یہی چاند ڈیلی ہوتا ہے، جی یہی آسمان ڈیلی ہوتا ہے، یہی ابر، یہ دھواں ہر دن ہوتا ہے، یہی کوہرا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی ظلمت چاہتی ہے پورے دن سورج کی کرنیں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس، یہ سورج کا جو بننا ہے یہ بھی ایک میری پہچان ہے، لوگوں مجھے پہچانو۔ میرے بھائیوں، یہاں اور آپ تو قضا و قدر کے فیصلوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں اترتا ہے اور اس کی کوئی بھی شکل نہیں ہوتی، بس اُکِلَ بِالرَّحْمِ مَلَكًا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسی وقت ایک فرشتے کو مسلط کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے یا ربی نطفہ، یا پیارے اللہ ابھی تو یہ اس شکل میں ہے، پھر چند دنوں کے بعد کہتا ہے یا ربی مضغہ، اب یہ اس کنڈیشن میں ہے، یا ربی علقہ، اب یہ اس کنڈیشن میں ہے، پیارے اللہ کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں اس بندے میں روح پھونک دو۔ چنانچہ اس پر روح پھونکی جاتی ہے، پھر سوال کرتا ہے فرشتہ فمن اجل ومن رزق، یا اللہ اس کی موت کب آئے گی اور اس کا رزق کتنا ہوگا؟ چنانچہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اس کے لیے لکھ دو 20 سال کی زندگی ہم نے اس کو دی ہے، اس کے لیے لکھ دو 30 سال کی زندگی ہم نے اس کے لیے فائنل کی ہوئی ہے، چنانچہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے لیے اتنا رزق، اور وہاں سے کمائے گا اور وہاں سے کھائے گا، چلو قصہ ختم، معاملہ فائنل۔ میرے بھائیوں، موت کتنے دبے پاؤں چلے آتی ہے، آہٹ بھی نہ ہوئی ختم سفر تک، آہٹ بھی نہ ہوئی ختم سفر تک، یہ موت کتنے دبے پاؤں چلے ہیں۔ اس گھر کا جو حادثہ ہوا، جو چراغ گل ہوا، آخر لمحے تک خبر نہ ہوئی کانوں کان کہ کوئی جانے والا بھی ہے، کوئی دنیا چھوڑنے والا بھی ہے۔ باتوں کی دنیا، تعلقات کی دنیا، رابطوں کی دنیا، فون کی دنیا، جی آپس کے دوستوں کی دنیا، ساری چیزیں آدمی اس طرح برابر چل رہی ہے، لیکن نہیں معلوم ہے کہ موت ان کے قریب ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے مکہ سے ہجرت کر کے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو مدینے کو اپنا مسکن اختیار کیا، تو اس وقت میں آپ کے ساتھ میں ابو ہریرہ تھے، حضرت بلال تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ حضرت بلال اور ابو بکر صدیق کو اتنا بخار چڑھا، جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ پانی موافق نہیں آتا، تو پانی موافق نہیں آیا، حالت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑتی چلی گئی، چنانچہ وہ دونوں حیران اور پریشان اور دکھ میں کرا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کراتے کیوں؟ کئی لوگ وہ ہیں کہ موت ان کے جوتوں کی تریوں میں ہوتی ہے، ان کے جوتوں کے تسموں میں ہوتی ہے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔
میرے بھائیوں کئی مرتبہ موت آدمی کے پنجوں میں ہوتی ہے اور آدمی کو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آج یہ آنکھ آخری آنکھ ہوں گی، آج یہ زبان آخری زبان ہوگی، آج یہ بیان آخری بیان ہوگا، آج یہ گفتگو آخری گفتگو ہوگی، آج یہ محفل و مجلس آخری محفل و مجلس سجنے والی ہے، کل اس کے بعد تو پھر سوگ ہوگا، کل اس کے بعد تو پھر ماتم ہوگا، کل اس کے بعد تو رونا اور آہو فغا ہوگی، یہ کسی انسان کو کبھی معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ موت کے بارے میں تمہیں کیا بھروسہ ہے کہ حضرت آج ہیں اور کل کا کچھ پتہ نہیں، کہ آپ فرمائیں ایک طرف سلام پھیر لوں دوسری سلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے بھائیوں موت اس طرح انسان کے قریب آ لگی، اس لیے امام غزالی فرمایا کرتے تھے اے لوگو موت برحق ہے لیکن کفن میں شک ہے، موت برحق ہے لیکن کفن میں شک ہے۔ واقعی موت آ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو کفن نہیں ملتا، وہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، روڈ پر چپک جاتے ہیں اور کئی مرتبہ انہیں ناخنوں کے سہارے اور مشینوں کے سہارے انہیں کھرچ کے اتارا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ کب کیا کرتے ہیں اور کیا حالات بناتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس رب پر کامل اعتماد باندھیں، حسبنا اللہ، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی شافی ہے۔ اور جس نے اعمال کا حکم دیا ہے ہم ان اعمال کو بہت پابندی سے اور استقامت کے ساتھ کریں، مرد کی زندگی ہو تو بھی، عورت کی زندگی ہو تو بھی، یہاں دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن میں جب اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اے لوگو تمہارا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بنایا ہوا ہے اور زندگی کو بنایا ہوا ہے، اور یہ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سا اچھے عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں موت کا تذکرہ زندگی سے پہلے الذی خلق الموت، یہ کیوں؟ یہ اس لیے نا تاکہ آدمی دنیا میں وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے چلنے کی فکر کرے، چلنے کی فکر کرے۔ یہاں ہر شخص فنا کے داغ سے داغا ہوا ہے میرے بھائی میری بہنوں، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ہم تو تیاری کریں اس دن کی جس دن ہمارا کوئی سہارا اور حصہ بننے والا نہیں ہوگا، اور اس دن ہمیں اپنے آپ کو حساب دینا ہوگا اور رب کا سوال ہوگا کہ بتاؤ تم دنیا میں کیا کما کے آئے ہو اور اپنے رب کو کتنا خوش کر کے آئے ہو اور کتنا راضی کر کے آئے ہو۔ کئی مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ ہمیں تو معلوم ہے نا ہمارا رب اللہ ہے، ہم جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں کئی مرتبہ آدمی کا رشتہ دار ہوتا ہے لیکن آدمی کو پہچان نہیں آتا، کئی مرتبہ منہ ڈھکا رہتا ہے، کئی مرتبہ چہرے کا تو قامت بدل جاتے ہیں، پھر آدمی کہتے ہیں یار میں نے تو تمہیں پہچانے کہ ہاں بھائی اب آپ کہاں پہچانتے ہیں، اب تو آپ بدلے سرکار نظر آتے ہیں، آپ کہاں پہچان سکتے ہیں؟ دیکھا آپ نے جو قریب رہتا ہے اس کو پہچانتا ہے، نزدیک رہتا ہے، اور جو دور فاصلے پر رہتا ہے کئی مرتبہ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اعمال کی دنیا وہ کامیاب دنیا ہے، آپ اگر اس بات پر آئے ہم جانتے ہیں یہ کامیاب چیز نہیں ہے، بات ہے اعمال کی۔ اس نے جو احکامات دیے ہم ان احکامات پر عمل کریں، ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنے رب کو خوش کریں۔ جن کاموں کو انہوں نے حکم دیا کرنے کا ہم ان کاموں کو، ان امور کو بجائیں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے منع کر دیں۔ موت تو ایسی اچانک آ جاتی ہے، اس پر اچھمبر اور افسوس کی ضرورت نہیں۔ موت کے لیے بیمار ہونا شرط نہیں، موت کے لیے کھاٹ کا حصہ بننا شرط نہیں، موت کے لیے ہاسپٹل کا سہارا شرط نہیں، موت کے لیے دواؤں کا ہونا شرط نہیں، موت کے لیے کچھ بھی شرط نہیں، موت کے لیے تو بس موت ہی ہے، کسی وقت آن کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ فی بروج مشیدہ، اے لوگوں تم مضبوط گھروں میں بند ہو جاؤ، موت تو تمہیں وہاں بھی آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں اور ہر طرح کے معصوم قلعوں میں بند ہو جاؤ، لیکن جب موت کا وقت آئے گا نا تو یدرککم الموت، وہ تمہیں وہیں پکڑ لے گی، وہیں پکڑ لے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم آخرت کی فکر کریں، اپنے مالک کو خوش کریں، اور مالک کے اعمال سے راضی ہوتا ہے، ہم ان کو جانیں، ان کو پہچانیں، اور جو چیز معلوم ہو جائے ہم اس پر جم جائیں اور اڑ جائیں کہ بس یہی کام کرنے کا ہے اور اسی کو کرنا ہے، اسی کو کرنا ہے۔ زندگی آدمی کی اتنی محدود اور مختصر ہے، آدمی سوچتا ہی تو رہتا ہے اتنا کماؤں گا، وہ کروں گا، وہاں سے واپس آ کے یہ کروں گا۔ بھئی یہ کیا معلوم آپ واپس آئیں گے کہ نہیں، اس کا کسے اندازہ ہے؟ امام غزالی نے ایک مثال پیش کی ہے اس طرح سے کہ ایک بادشاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے خادم وزیر کو بلا کے کہا کہ بیٹا مہمان آنے والے ہیں اور 15-20 مہمانوں کا انتظام کرنا ہے، جلدی کرو تم ناشتہ کچھ کھانا لے کر کے آؤ۔ اب وہ بازاروں کا اتنا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے کھیت میں اپنے باغات سجائے ہوئے تھے، جیسے آپ کے حلقے بستی میں جگہ جگہ باغات نظر آتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں باغ کا حصہ ہے، فلاں رقبہ ہے، ایک کام کرنا آپ یہ باغ کا یہ جو 10-12 بیگھے کا باغ ہے اسی سے آپ اتار کے لانا، اور سنا 2 بیگھے میں پھل کچھ ہے، 2 بیگھے میں کچھ ہے، 2 بیگھے میں کچھ ہے، الگ الگ کنڈیشن کے میں نے باغ لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بس ایک بات یاد رکھنا، آپ جس حصے سے گزر جائیں اگر وہاں سے آپ نے توڑ لیا تو بہت اچھا، اور اگر آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں ٹوکری میں، اپنے آنگن میں، اپنے دامن میں اس میں کچھ نہ بھرا تو پھر واپس مت توڑنا۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو چنانچہ وہ نکلا اور بالٹی جو بھی سامان اثاثہ ہو سکتا تھا پھل جمع کرنے کا وہ لے کے گیا۔ جب باغ کے پہلے حصے میں داخل ہوا اس کے ذہن میں تھا کہ یار 12 بیگھے کا باغ ہے اور یہ تو پہلے بیگھا چل رہا ہے تو کیوں نہ اندر سے توڑوں، ممکن اندر اور شاندار پھل ہو۔ تو پہلے حصے کو چھوڑا، دوسرے رقبے میں داخل ہوا، وہاں گیا تو اسے اور لالچ آیا، یار باہر تو ویسے لگا رکھا تھا، بچوں کی وجہ سے لگایا ہوگا، وہ چھیڑتے ہیں توڑتے ہیں، ممکن اندر اس سے بھی اور زیادہ اچھے ہوں، اور آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا واقعی اسے شاندار پھل نظر آئے، قریب تھا کہ انہیں توڑتا، ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ تو اور کئی بیگھوں کا پڑا ہے، ابھی توڑ کے کیا کروں گا، اور آگے بڑھا۔ ہوتے ہوتے باغ کے آخری حصے میں گیا، جب پہنچا تو باغ کا وہ حصہ تھا کہ اس مرتبہ اس پر پھل نہیں آیا ہوا تھا، وہ خالی تھا بالکل۔ جب خالی تھا تو ٹوکری بھی خالی تھی، اب ادھر مہمانوں کا انتظار تھا۔ کہا یہ تو ہے افسوس، یہ تو پورا خالی پڑا ہے، تو سوچا رہے کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے سے توڑوں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اسے وقت کے حاکم کی بات یاد آئی کہ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی جس حصے سے گزر جاؤ گے پھر وہاں سے واپس نہیں توڑنے کا ہے، لیکن کیا کروں، اب واپس توڑنے کا تو ہے نہیں، مہمان آ چکے ہوں گے، دسترخوان سج گیا ہوگا اور پھل کا انتظار ہوگا، اب میں تو چکے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ اب کہا بھائی ہو نہ ہو، جو انہوں نے کہا تھا مجھے تو اس بات پہ عمل کرنا ہے، اپنے بڑے کی بات ماننی چاہیے۔ چنانچہ اب وہ ٹوکری لے کر یا جو بورا تھا اسے لے کر واپس ہوا، اب واپس جا رہا تھا اور وہ اس کے انتظار میں کھڑے تھے، مہمان آ چکے تھے۔ چنانچہ اب انہوں نے کہا جلدی کرو، جو کچھ لے کے آئے جلدی دسترخوان پہ رکھو اور جلدی سے ذبح کرو، کاٹو، جلدی دسترخوان لگواؤ۔ اب وہ شرمندہ کھڑا ہے، آنکھیں نیچی کر کے، کیا ہوا، آپ جاتے کیوں نہیں، جائیے نا، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا کچن میں۔ انہوں نے کہا سر معافی چاہتا ہوں۔ کہ معافی کا کیا مطلب، مہمان بیٹھے ہوئے جلدی کرو۔ کہ سر وہی بتانا چاہتا ہوں، آپ نے جو ہدایت کی تھی اسی کے مطابق میں نے سفر کیا، میں باغ میں گیا اور پہلے حصوں میں پھل تھے لیکن باوجود ہونے کے میں نے نہیں توڑے، میں آگے بڑھا اور جب اخیر میں گیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو خالی ہاتھ تھا، مجھے سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً مہمان موجود ہیں اور آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے بھی ندامت ہو رہی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، واقعی سوائے ندامت کا میرے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے ندامت کا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حجت الاسلام امام غزالی نے سمجھایا کہ بادشاہ کی مثال یہ وقت حاکم کی اللہ کی مثال ہے۔ فرمایا بادشاہ حاکم وہ گویا اللہ کی ذات ہے اور یہ جو نوکر تھا فرمایا بندوں کی ذات ہے، اور وہ جو پھل فروٹ لینا اور حاصل کرنا تھا وہ نامہ اعمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کا رقبہ دیا ہے، اگر آپ اس عمر میں نفل نہ پڑھ سکیں، اللہ نہ کر سکیں، گناہوں سے توبہ طائب نہ ہو سکیں، اپنے مالک کو اپنا نہ بنا سکیں، یاد رکھو یہ 10-12 سال کی زندگی کا رقبہ، یہ 10-20 سال کی زندگی کا رقبہ اور فضل جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، ایک دن آئے گا کہ موت اسے آ کر چھین لے گی، اور وہ دن ہوگا آپ کی اعمال کی ٹوکری خالی ہوگی، نماز جھولی میں نہیں ہوگی، یہ قرآن جھولی میں نہیں ہوگا، دین اور سچی باتیں جھولی میں نہیں ہوگی، سوائے رب کے حضور جب رب پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو، سوائے پچھتانے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیارے اللہ، ہم اپنی ٹوکری اور جھولا خالی لے کے آئے ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، ندامت چاہتے ہیں اور کہیں گے اللہ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی تو اس میں نصیحت حاصل کرتے اور میرے پاس آتے۔ بندہ کہے گا پیارے اللہ ایک چانس اور دے دیجیے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم واپس جاتے ہیں، اب کے جانے کے بعد نفل بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، زمین کی پرواہ نہیں کریں گے، حج ہمارے اوپر ہوگا حج کر کے آئیں گے، باقی پرواہ نہیں کریں گے، حج ہمارے اوپر ہوگا حج کر کے آئیں گے۔ پیارے اللہ ایک چانس اور دے دیجیے، اللہ کہیں گے اب کوئی چانس نہیں ہے، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، اعمال نامے اچھے نہیں ہیں، فرشتوں کو کہا جائے گا انہیں پکڑو اور انہیں جہنم میں دھکیل مارو۔ اللہ تعالیٰ دل سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔
ہم جو بھروسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کل کا نوجوان اور آج کل کی نوجوان بہنیں جو صرف موبائل پر نربھر ہیں، جو صرف نیٹ پہ نربھر ہیں، جو شیخ چلی کے ڈراموں پر نربھر ہیں، جو پاکستان کی آنے والی فلموں پر نربھر ہیں، اور پوری رات انہیں کنگالتی ہیں اور اپنی زندگی کو کالا اور بولا کر رہی ہیں اور بچوں کی زندگی کو برباد اور تباہ کر رہی ہیں، بھائی انہیں ناخن ہوش کے لینے چاہیے ذرا۔ اس نسل اور فصل کو ہم نے کس طرح برباد کر دیا، اور آج صبح اور شام اور رات سوائے گناہ کے اور کچھ تصور ہی آدمی کا نہیں رہا ہے۔ ایسا آدمی مدہوش و مست ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسی کام کے لیے پیدا ہوا، مردوں کا یہ عالم ہے، کئی مرتبہ بچے برابر میں ہوتے ہیں، خوبصورت بیوی موجود ہوتی ہے، پھول جیسے نمونے گھر میں کھیلنے والے کھلونے بچے موجود ہوتے ہیں، آدمی انہیں نہیں دیکھتا، موبائل کو دیکھتا رہتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور عورتوں کا بھی یہی حال ہے، فون میں ایسی گھسی رہتی ہیں، نہ انہیں کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ کسی کے آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، بس فرصت ملے فوراً فون، فرصت ملے فوراً فون۔ کئی بچیاں تو فون کی ایسی عادی ہوگی، وہ کھانے بنانے کے سلیقے تک نہیں جانتی۔ میرے بھائیوں، یہ فون یہ ہماری نسلوں کا ایمان چھین رہا ہے، یہ ایمان چھیننے کا ذریعہ بن گیا ہے، اس نے ہماری نمازیں چھین لی جی۔ اچھے خاصے بڑی عمر کے لوگ کبھی بیٹھے بیٹھے تسبیحات پڑھتے تھے گھر میں جی، سفر میں تسبیحات ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت اپنے مقامات پہ کرتے تھے، لیکن نہیں، اب نہ کوئی کتاب پڑھی جا رہی، نہ قرآن پڑھا جا رہا، نہ تسبیح پڑھی جا رہی، اب تو صرف موبائل پڑھا جا رہا ہے، موبائل پڑھا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اس کا دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے اس کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، زندگی کا احتساب کرو، اس قیمتی زندگی کہاں تم برباد کر رہے ہو، کہاں اسے اجاڑ رہے ہو، کہاں انہیں ہلاک اور تباہ کر رہے ہو اتنی پیاری پیاری زندگی کو۔ کئی مرتبہ تو آدمی ایسا آدمی ہے، سفر کر کے آتا ہے، فون لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اب فون کو الجھا ہوا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ظالم کو کہ تیری اہلیہ نے کھانا کیسا بنایا، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اب اسے شاباش کہنا ہے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں، یا ناشکری کرنی، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، اس سے تو اسے پتہ ہی نہیں ذائقہ ہے کیا اس کا، اسے تو فون کے ذائقے کا پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی غفلت بھری زندگی ٹھیک نہیں، یہ اتنی مدہوشی کی زندگی یہ بھی ٹھیک نہیں۔ موت آدم کی، اور یاد رکھو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، الموت لیس من الفوت۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس نیام، لوگ سوئے پڑے ہیں، اذا ماتوا انتہبوا، جب مریں گے نا تب آنکھیں کھلیں گی، لوگوں جب مریں گے تب آنکھیں کھلیں گی، اور واقعی یہ بات حق ہے۔ میرے بھائیوں، موت آ کر رہے گی، ہم اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری میں اپنے اوقات کا خرچ کریں، اس دن کی فکر کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے سے کیا لے کے آیا، کیا کر کے آیا، ہم اس کو ذرا سوچیں۔ آج کتنے زبان کے گناہ، کتنے کان کے گناہ جی، کتنے انداز کے گناہ، آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ہم ہوش کے ناخن لیں۔ تو خیر، موت سے حضرت سلمان نہیں بچے، موت سے کوئی طاقت کی بنیاد پر بچے تو وقت کا فرعون بچتا، موت سے کوئی حکومت کی بنیاد پر اگر کوئی بچ سکتا تھا اور اسے مہلت اور ہمت ملتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملتی، لیکن انہیں نہ ملی۔ موت اگر دواؤں کے ذریعے ٹالی جا سکتی تو پھر لقمان اور رسول 43 کو کبھی موت نہ آتی جی۔ موت کو محلات کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان، قارون، نمرود، شداد، ان لوگوں نے بڑے بڑے محل جنت کے نام پہ بنوائے، انہیں کبھی موت نہ آتی۔ معلوم یہ ہوا موت سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اگر ہمارے نامہ اعمال کا حال یہی ہوا جو کھوکھلا اور خالی ہے، اور ہماری زندگی کا یہ ڈھانچہ غالب ہوا جو چل رہا ہے جی، نوجوان بہنوں کی زندگی دیکھم دیکھ گزر رہی ہے، کوئی اپنے اصول سے زندگی نہیں گزار رہی ہے جی، کوئی شریعت کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنا پسند نہیں کر رہی ہے، نہیں، محلے میں فیشن کیا چل رہا ہے جی، فلاں کی لڑکی نے کیا فیشن دراز کپڑا پہنا ہے، اسی انداز کا کپڑا اختیار کرے گی، اسی انداز کا وہ اپنا حالات اختیار کرے گی، اور کئی عورتیں تو کریم پاؤڈر سے نہیں نکلتی، ان کے بچوں میں گندگی اٹھی رہتی ہے، بدبو اٹھی رہتی ہے۔ یہ عاجز پہلے شہر کہرانے میں کہہ رہا تھا کہ کئی عورتیں خود اپنے آپ کو بہت نمکین پاؤڈر کر کے رکھتی ہیں، لیکن بچوں کے اندر بہت گند اٹھا رہتا ہے۔ بچے تو ماں باپ کے ترجمان ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے ماں باپ کس کنڈیشن کے، کس کیفیت کے لوگ ہیں، انہیں کچھ سلیقہ بھی ہے کہ نہیں جی۔ کئی مرتبہ خود اپنے آپ پر بہت محنت ہوتی ہے، مکان سڑا رہتا ہے، گھر سڑا رہتا ہے جی، ٹوائلٹ سڑے رہتے ہیں، کچن سڑے رہتے ہیں، برتن سڑے رہتے ہیں، برتن کے اوپر داغ رہتے ہیں، گردے رہتے ہیں، یہ عورت ہے، یہ عورت ہے کہ عذاب۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف فون ہمارا کام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ نسل جو آپ کی گودوں میں ہے اس کو اللہ والا کون بنائے گا؟ اسے ایمان کی دولت کون دے گا؟ جو آج بےمان ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے اور غیروں کو ہتھے چڑھ رہی ہے اور غیروں کے ساتھ اپنا سمبند بنا کے کئی مرتبہ بچیاں فرار ہو جاتی ہیں اور کئی مرتبہ بچے فرار ہو جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں بچوں کا قصور نہیں، نہیں، وہ دن آئے گا اللہ پوچھیں گے بھاگے کیوں؟ کیا تمہیں میرا علم نہیں تھا؟ تم گئی کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا قرآن کیا ہے، محمد کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تمہیں نہیں پتا تھا؟ کیا تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھایا؟ وہ صاف جواب دیں گے انا سادتنا و کبراءنا واضلونا السبیل، پیارے اللہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمارے بڑے بڈھے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کبراءنا، یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، اضلونا السبیل، انہی لوگوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا ہے، انہیں دین کی جڑ ہمارے دلوں میں مضبوط نہیں کی ہوئی ہے۔ ہائے کاش یہ دین کی جڑ دلوں میں مضبوط کر دیتے تو یہ دل دیکھ لینا پڑتے، اللہ تعالیٰ فرتے جرم فرشتوں کے ذریعے انہی پر قائم کرائیں گے اور ان کے بدلے بجائے اولاد جہنم میں جائے، ماں باپ ہی کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں لوگ اسی دنیا کا مسئلہ ہے، اسی دنیا میں سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ خیر مجھے اس عنوان پر نہیں کہنا ہے، مجھے تو یہ بات کہنی ہے کہ ہماری آپ کی زندگی کے جو خلاصہ ہے وہ ہے رب کی رضا، اور اسی کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ آج جو گناہ کر کر کے، فون دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے جو دل کالا ہو گیا، جو دل میلا ہو گیا، جو دلوں کا سکون اجڑ گیا، جو زندگی کی راحت اجڑ گئی اور پریشان اور ڈپریشن میں دکھائی دیتے ہیں، اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دلوں میں اندھیرا ہے، دلوں میں ظلمت نے اور گناہوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ میری بہنوں ان سے توبہ طائب ہونا ہوگا۔ اور رہا یہ بے حجابی کا مسئلہ، دنیا تو تمہارے لیے حجاب اور پردے پر لڑے اور تمہاری بے حجابی بڑھتی جائے، تمہاری بے پردگی بڑھتی جائے، یہ بے شرمی یہ ٹھیک نہیں۔ یہ کائنات کا رب کب تک دیکھتا رہے گا؟ آخر تو اس کائنات کا مالک جی۔ تو آدمی کرایہ پر کسی کو مکان دیتا ہے نا، اگر کرایہ دار اسے صاف نہ رکھے تو کہتے بھائی تو یہاں سے نکل پھوٹ، تو نے تو پورے گھر میں چھیز کر بگائے، تو نے تو ٹنکی توڑ دی، سارا سسٹم بکھیر دیا یہاں کا، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ٹیلز تو نے اکھاڑ دیے، یہاں سے نکلو تم اچھے کرایہ دار نہیں ہو۔ تو اسی طرح اس کائنات کا جو مالک ہے نا، ہم جس کی کائنات کو سڑا رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے دل کو سڑا رہے ہیں، جس کے دیے آنکھوں کو گندا کر رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے دل کو میلا کر رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے دماغ کو ہم نے آپس کی نفرتوں میں، مخالفتوں میں، آپس کی حسد اور چڑ اور چیز بازیوں میں ہم نے اجاڑ کر رکھ دیا ہے، وہ اللہ پوچھے گا یہ امانت میری تھی، میں نے تم نے دی، تم نے اس کا کیسا برا حال اور بری گت سڑائی ہے؟ اس کا جواب دو آج مجھے ذرا۔ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ کھڑے رہ جائیں گے اور پھر ہم کسی ماں باپ کا سہارا لیں، وہ بھی معاملہ فائنل ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ بھائی سے دنیا میں بھاگ رہا ہے، وہاں تو کیوں نہیں بھاگے گا؟ آج کسی پر مقدمہ لگ جائے، ساتھ دینے کا تیار نہیں، پاس آنے کا تیار نہیں ہے، آخرت میں دیکھیے جو مقدمات لگیں گے کون کس کا ساتھ دے گا؟ وہ امہ، وہ ابھی، باپ الگ، بیٹی الگ، وسائل، بیوی الگ اور بھائی بہن الگ، شوہر الگ، سب کا نظام الگ الگ ہوگا، اور جس کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے اس کے اوپر پریشانی کے آثار ہوں گے، ویسے وہ مصیبتوں میں الجھا ہوا ہوگا، اور ویسے اس کے سامنے خطرناک حالات ہوں گے، اور جب خطرناک حالات ہوں گے آدمی روئے گا، چچائے گا اور کہے گا پیارے اللہ اتنا وقت ہوگا روتے روتے خشکی آ گئی، پانی پلا دیجیے۔ اچھا پانی مانگتے ہو؟ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اچھا یہ پانی مانگتے ہیں، پانی لے کے آؤ، ایسا پانی کالمہل یشوی الوجوہ، منہ کے قریب جائے گا تو جبڑا جل کر کے خاک ہو جائے گا، ایسا خطرناک۔ یہ جو آج فیشن زدہ ہمارے لباس ہمیں مار لیا ہے، برقع سلامت تھا، برقعے کے اوپر بھی، نقاب کے اوپر بھی، اس حجاب کے اوپر بھی طرح طرح کے بیل بوٹے، اور اسے بھی بہت ٹائٹ کر دیا گیا ہے، یعنی برقع اور حجاب کا جو فائدہ ہو سکتا تھا وہ بھی جاتا رہا، اس کا وہ بھی نفع ختم ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ پکڑ آنے والی نہیں۔ بہنوں یاد کرو لہم ثیاب من نار، وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں جہنم کا کرتا پہنایا جائے گا، بدن کی کھال کو اکٹھا کر کے رکھ دے گا۔ سرابیلہم من قطران، وہ دن آنے والا ہے
جس دن یہ اللہ کہیں گے ہاں ہاں یہ فیشن زدہ لیڈی آڑی ٹیڑی جو سلوار پہنتی تھی اس کو سلوار دیا جائے، لیکن سرابیل من قطران، وہ تارکول کا سلوار ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ جہنم میں آگ ہوں گے، وہ آگ کو تیز پکڑے گا، نتیجہ یہ ٹانگیں یہ پنڈلیاں جل جل کر کے خاک ہو جائیں گی اور جلتی رہیں گی، بنتی رہیں گی اور جلتی رہیں گی، یہی عذاب ہمیں سہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، کئی عورتیں کہتی ہیں ہمارا چہرہ خوبصورت ہے، ہم کیوں حجاب کریں، کیوں پردہ کریں، پردہ تو عورت کرے جو کالی کلوٹی ہو، بھلا ہمارا چہرہ تو لائق ہے یہ کسی کو دکھایا جائے، کسی کو بتایا جائے جی، اور کسی کو لبھایا جائے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ وہ دن آ رہا ہے جب اللہ کہیں گے پردہ کیوں نہیں تھا، چہرہ کیوں نہیں ڈھانپا گیا تھا، جب ہم نے کہا اور پوری دنیا میں تمہاری پارلیمنٹوں میں میرے ایک حکم کو روندا گیا اور ان پر بحث کی گئی، حجاب اور نقاب اور پردوں پر، اور تمہیں تب بھی تمہارا ایمان نہیں بھڑکا، اور تب بھی تمہاری غیرت جوش میں نہ آئی، اور تب بھی تمہیں یاد نہیں آیا کہ تمہارے رب کے قانون کا النگھن دنیا بنا رہی ہے، اخبار اور میڈیا میں اس پر بحثیں کی جا رہی ہیں، ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اور اے مومنات عورتوں تمہیں اب بھی ہوش نہیں آیا، آخر کب آئے گا؟ میرا قانون گلی گلی نگر نگر نکڑ نکڑ پہنچایا گیا اور میں ہر دروازے تک اسے پہنچایا، اور تمہیں تب بھی شرم نہ آئی، نہیں تم نے حجاب ٹانگا، نہیں تم نے پردہ لیا، نہیں تم نے اپنے چہروں کو چھپایا۔ اللہ آرڈر دیں گے اور کہیں گے تغشاب وجوہہم النار، اس کے پورے چہرے کے اوپر آگ ہی آگ چڑھ جائے، چنانچہ عورت کے پورے چہرے پر آگ ہی آگ چڑھ جائے گی۔ میری بہنوں، جہنم کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے آپ سہارنپور کی جیل سمجھ لیں، نہیں نہیں، بہت بھیانک منظر ہوگا۔ پانی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حمیم، یہ میری باتیں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، میرا آپ کی ہدایت والی کتاب کہتی ہے کہ اگر یہ حمیم کھولتا ہوا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ آدمی کے پیٹ میں جائے گا، اتڑیاں گل کر ختم، اور جان نہیں بچے گی۔ خودو ہو، پکڑو ان کو، قاتلو، جھگڑو ان کو، الی سواء الجحیم، اور انہیں جہنم کے پیچھے بیچ ڈال دو۔ اور یہی نہیں، ثم صبوا فوق رأسہ، اے پکڑو ان کو، ان کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، جیسا کوئی کر رہا کرتے رہو، کون کسی کو روکنے والا ہے، کون منع کرنے والا ہے، ٹھیک ہے دنیا کچھ بھی بکتی رہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، لیکن ایک مومن کا نظام تو کیونکہ اس کے رب کے قرآن اور اس کے رب کی ذات سے وابستہ ہے، اور جیسے آنکھیں بند ہوں گی اس سارے معاملات سے ہمیں سابقہ اور واسطہ پڑھنا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے اعمال کی زندگی پر کھڑی ہوں، ہم اپنے اعمال کی سچی زندگی کریں اور اپنی پاکیزہ اور نورانی زندگی بسر کرنے کا ہم پورا ارادہ کریں اور اپنا رب کا بن کر جینے کی کوشش کریں۔ آج کوئی عورت فیشن زدہ بننا چاہتی ہے، کوئی اسکوٹر نما بننا چاہتی ہے جی، اور کسی کی دوڑ کچھ اور بنی ہوئی ہے، کوئی جج بننا چاہتی ہے، کوئی کچھ بننا چاہتی ہے۔ ایسی بھی کوئی بیٹی ہے جو اپنے کردار کو یہ کہے میں فاطمہ جیسا بننا چاہتی ہوں، عائشہ جیسا بننا چاہتی ہوں، حفصہ جیسا بننا چاہتی ہوں، جویریہ جیسا بننا چاہتی ہوں، کلثوم جیسا بننا چاہتی ہوں۔ ایسی بھی کوئی ایک بیٹی ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو جو صبح اور شام تک اپنے رب کے قانون اور غلامی میں زندگی بسر کرے۔ ایسی بھی کوئی ہے جو اپنی آنکھوں کا حیا کے کاجل سے سجائے، ایسی بھی کوئی ہے جو اپنی زبان کو شریعت کے دائرے میں آگے بڑھائے۔ نہیں، نہ ماں باپ کا ذوق اس طرف ہے، نہ بیٹیوں کا ذوق اس طرف ہے، نہ ماں باپ کے خیالات اس طرف ہیں، نہ بیٹیوں کے خیالات۔ اب تو بس اسی پر خیال ہے، گاڑی دے دیں گے، بلٹ دے دیں گے، کار دے دیں گے، باہر دے دیں گے، ہو جائے گا کام اس کا۔ الفاظ اور انداز کہاں جائیں گے؟ وہ ڈھنگ کا بولنا نہیں جانتی کہ ایسے ایسے ستھرے الفاظ اور القاب نہیں جانتی جس سے صاف ستھرے کے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکے۔ میرے بھائیوں، کہاں الٹا سیدھے نظام میں ہم بہرے ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ خیر، میں سمجھتا ہوں باتیں بہت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، چنانچہ موت اور حادثہ آ گیا ہے تو اب اس کے اوپر صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت دیتا ہوں، اور اسی لیے دیتے ہیں جنت کے صبر بہت بھاری کام ہے۔ یقیناً میرے لیے کہنا آسان، میرے لیے سمجھانا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن ظاہر ہے جس پر یہ گزری ہے یہ تو وہی جانتا ہے جی، اس کی اولاد جانتی ہے، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے ماں باپ جانتے ہیں جی، ان کے سسر جانتے ہیں کہ تو جس کے اندر کو گزرتی ہے واقعی وہ جانتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان کہ صبر کیا جائے، ہمت رکھی جائے، اور واقعی صبر کرنا بھی چاہیے۔ اس معاملے پر دو چار باتیں سنا ذرا، معاشرے کی خرابی کی اور معاشرے کی اصلاح کی۔
معاشرے کی خرابی تو یہ ہے کہ جب 5-7 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد بھی کئی مرتبہ عورتیں آتی ہیں منہ لٹکاتی اور منہ بناتی ہوئی، اور کئی عورتیں تو چیخ مارتی ہوئی آتی ہیں باہر سے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول پھر سے گرم ہو جاتا ہے اور پھر سے آنسو اور وہ بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیچاری تمہیں سب سے زیادہ محبت تھی اس سے، حالانکہ بالکل ڈھونگن ہے، یہ بالکل فرضی عورتیں ہیں۔ اس طرح کی ہیت اختیار کرنے والی یہ محبت کی کہانیاں نہیں ہوتی، یہ تو دشمنی اور نفرت ہے۔ بے اللہ کی بندی، ان کا غم پہلے سے تازہ ہے، اب آپ ہو کر کے آئیں گی اور پھر اس غم کو ایک نیا ہرا کریں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے تحمل کے ساتھ آؤ، ہوشیاری کے ساتھ آؤ، اور آنے کے بعد جس کے اندر کوئی یہ واقعہ گزرا ہے جی اس کو سینے سے لگاؤ، اسے سمجھاؤ، پیار جیسی باتیں کرو، اور 2 گھڑی اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کرو، 2 گھڑی اس کے ذہن کو بدلو، کسی اور طرف لے کے جاؤ، اسے کچھ واقعات سناؤ، کچھ کہانی سناؤ، کچھ دلاسا دو، کچھ صبر جیسی باتیں اس کو سناؤ۔ نہیں، عورتیں سمجھتی ہیں دین اس میں ہے، اور دین کی بات یہ ہے کہ آنے کے سارے وہ اب کیسے کام چلے گا، اب کیسے آگے بڑھے گا، اوہو گھر ہی اجڑ گیا اور یوں تھا ویسا تھا، یہ سب باتوں میں دین سمجھتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی عورتیں تو ایسی صرف زبان ہوتی ہیں، کٹی کٹی باتیں کرتی ہیں، اور ہزارے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اس ہزارے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ بڑی بھی اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان کو شریعت کا پابند بنا، ہزارہ چاہے ایک تسبیح پہ لے آ، اس سے بھی کام چلے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہو رہا ہے، ہم دین کے نام پر دوسروں کی بے عزتی کرنا بہت آسان سمجھتے ہیں، دین کے نام پر دوسروں کی عزت اور توہین کرنا، جھنڈ کرنا، اسے دین کا کمال سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، جہاں معاملات اچھے ہیں، جہاں عبادات اچھی ہیں، وہی ہمارا سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے بیان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تبھی تو اس کا کچھ فائدہ ہے، ورنہ اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آج اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہمت کریں، اور آنے والی کو چاہیے وہ ذرا دلاسا دے، ہمت جیسی باتیں کریں، حوصلے کی باتیں کریں، اور صبر کی ہمت کی باتیں انہیں سکھائیں، سمجھائیں، اور 2 گھڑی ہنسانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اس ماحول میں ہنسنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ آدمی پر اتنا گزرا رہتا ہے، لیکن چونکہ اس نیت کے ساتھ تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، تو ہنسانے سے بھی، ان چٹکلے اور کہانی سنانے سے بھی آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی دین کی بات کہا جاتا ہے۔ اور عورت کو چاہیے، ظاہر ہے جانے والا یقیناً چلا گیا ہے، اب اگر ہم رو رو کے گرمی بھر دیں یا اپنی صحت بھی برباد کر دیں، ظاہر ہے اسے ہم کسی صورت میں واپس نہیں کر سکتے، وہ کبھی نہیں آ سکتا، البتہ غم اور دکھ ہے یہ ہرا رہے گا اور دیر تک تازہ رہے گا۔ اس کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں، پیارے اللہ ہمت دے دیجئے، اس غم کو سہارنے کا حوصلہ دے دیجئے۔ اللہ جی، اصل کفالت کرنے والے آپ ہیں، اصل پالنے والے آپ ہیں، اصل سہارا دینے والے آپ ہیں۔ اگر عورت اس غم میں کڑھے گی اور بھولے گی، ظاہر بات ہے آگے بچے ہوں گے تو بچوں کے لیے مسئلہ اور دوبھر ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر کی بہنیں ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اب صاحبہ یعنی وفات پانے والی کی اہلیہ کا خیال رکھے، اس لیے کہ آپ تو والدہ ہیں، یقیناً آپ کی زندگی بسر ہو چکی ہے اور ان کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے غم زیادہ ہے۔ بہنوں کو چاہیے، یقین ان کا بھائی کھویا ہے، لیکن وہ اس کا ہمت رکھیں کہ چلو یہ تو دیکھو اس کے لیے تو وہی سب کچھ تھا، اب ان کے لیے کتنا بھاری مسئلہ ہے، تو ذرا ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا برابر رکھیں، ہمت سے رکھیں۔ اور اگر رونے جیسی بات بھی ہے تو وہ آپ تنہائیوں میں رو لیں، رونا کوئی وہی نہیں ہے کہ بھی آواز سے رونا ہے، آواز سے رونا تو منع ہے اور ویسے رونا منع نہیں ہے۔ آدمی کئی مرتبہ یہ بھی کہتا ہے کہ رو مت، بالکل نہ رو، رونا تو حرام ہوتا نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ رونا حرام ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے بعد کیوں روتے؟ رونا حرام ہوتا ابراہیم اور طیب کے بعد، قاسم کے بعد آپ علیہ السلام کے آنسو کیوں گرتے؟ ایسا کون پتھر دل انسان ہے کہ گھر میں وفات اور آنسو نہ گرے؟ ایسا کوئی جانور تو ہو سکتا ہے، انسان تو ہو نہیں سکتا۔ جانور کے اندر بھی یہ صفت ہے، اگر اس کا بچہ گزر جائے وہ بھی موٹے موٹے آنسو گراتا رہتا ہے۔ انسان کے تو کیا مجال ہے کہ کسی کی وفات کے بعد وہ بالکل آنسو نہ گرا سکے؟ نہیں ہو سکتا کبھی ایسا۔ حدیثیں تو بتاتی ہیں، ہاں البتہ جس چیز پر فوکس ہے شریعت کا وہ یہ ہے آپ بیان بازی کر کے نہ روئیں، آپ اس طرح کی شرکیہ جملے استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ایمان جاتا رہے، جانے والا ہاتھ سے گیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ساتھ بھی ہاتھ سے جائے۔ اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صبر کا نظام بہت مختصر ہوتا ہے، ورنہ رو پیٹ کے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ بخاری میں روایت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس گئے، کہا صبر کرو، تمہارے پر حالات ہیں، وہ قبر پر تھی،
وہ اپنے گھر والے کی کسی قبر پر تھی جو مرا تھا، چنانچہ کہا جاؤ کر رکھا ہے صبر، یہاں سے نکلو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر واپس آئے، چنانچہ اس عورت کو بتایا کہ اللہ کے بندے تجھے معلوم ہے کس سے تُو نے کیا بات کہی؟ کہ کون تھے؟ کہ نبی علیہ السلام سے۔ کہا اوہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ چنانچہ پھر کئی دنوں کے بعد وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی اور آپ سے ملی اور کہنے لگی حضرت رسول اکرم علیہ السلام میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے گندے جملے کہہ دیے، برے جملے کہہ دیے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی ذات ہے، یہ آپ کی بات ہے، آپ سن رہے ہیں۔ پیارے اللہ مجھے خبر نہیں تھی اس بات کی کہ پیارے محبوب مجھے خبر نہیں تھی اس بات کی کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں آج آپ سے معافی کرنے آئی ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ اب تو کئی دن گزر گئے، رو پیٹ کے صبر ویسے بھی آ جاتا ہے، صبر تو وقت پر ہی ہوتا ہے، صبر تو وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمت کرے، یقیناً کڑوا گھونٹ ہے، اور جب کڑوا گھونٹ ہے تو اس پر اجر بھی اس لیے بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ دو تین موٹی موٹی باتیں جو اس باب میں جن کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک تو یہ کہ عموماً عورتیں اس معاملے پر چہمے گوئیاں شروع کر دیتی ہیں کہ کیا پہنا جائے، کیا کھایا جائے، کیا پیا جائے اور کس طرح سے رہا جائے اس باب میں، اور کئی مرتبہ ساری ایسی پابندیاں لگا کر دیتی ہیں جیسے ایمرجنسی لگ گئی ہو پورے طور سے۔ مثلا ایک طرف تو غم اور دوسری طرف عورتوں کا فرمان یہ ہوتا ہے کہ سر میں تیل نہ لگایا جائے۔ اب ظاہر ہے جب غم ہے، آنسو گر رہے ہیں، خشکی دماغ میں پیدا ہوگی، اور پلس آپ کہتے ہیں کہ تیل نہ لگائے تو اور مزید خشکی پیدا ہوگی، تو اس طرح تو آدمی کا دماغ بھی خطرے میں آ سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ چنانچہ تیل تو ایسی چیز نہیں جو زینت کے اور سنگھار کے باب میں آتا ہے، وہ تو ایک ضرورت کے باب میں آتا ہے۔ شریعت نے سنگھار سے منع کیا ہے جس میں دلہن بنتی دکھائی دیتی ہو، لیکن چونکہ یہ تو ایک ضرورت ہے، تیل سر پر نہ لگے تو بال ایسے گجلک اور مغلق ہو جاتے ہیں کہ پھر آدمی کا نہ عبادت میں دل لگے نہ خود رہنے میں دل لگے۔ تو لہٰذا جو تیل ہوتے ہیں نارملی طور سے انہیں استعمال کر سکتی ہے، ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو اسپیشل تیل ہوتے ہیں خاص دلہن کے لیے انہیں وہ ظاہر ہے وہ منع ہے۔ لیکن نارمل تیل چونکہ آج کل وہ بھی نہیں رہا کہ خالی سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہو، اس لیے کہ سرسوں کے تیل میں بھی سر آگ چپکتا ہے اور چٹکتا ہے، تو لہٰذا آج کل دوسرے اسٹائل کے تیل آ رہے ہیں، ہلکی پھلکی خوشبو ہے، جو نارمل سے ہوں ان میں انہیں استعمال کرنا چاہیے، جن میں بہت زیادہ بھڑک ہے اور خوشبو ہے ان سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح کئی مرتبہ نئے کپڑوں پر بوال ہوتا ہے، نئے کپڑے اگر ابھی ایک مہینہ پہلے سلائے گئے تھے انہیں استعمال بھی کر لیا گیا تھا، ظاہر ہے وہ اب بھی نئے ایک مرتبہ کے پہنے ہوئے، اگر وہ نارملی کپڑے نئے ہیں تو ان کے پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے، البتہ اگر وہ ایسے نئے ہیں جیسے کسی شادی گارڈن میں جانا ہو، بیاہ برات میں جانا ہو، اسپیشل جو عورتوں کے کپڑے ہوتا ہے نا آدمی کا بھئی معاشرت میں جوڑا استعمال کرنے کا کچھ اور ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ آدمی سفر میں جاتا ہے تو اس کے لیے انداز کچھ اور ہوتا ہے، کئی مرتبہ سفر کی جوتیاں بھی کچھ اور ہوتی ہیں، تو اگر اس انداز کا جوڑا ہے جو خاص سسٹم پر پہننے کا ہے تو اس سے تو بچنا چاہیے۔ باقی اگر وہ نیا بھی ہے اور نیا اگر نہیں ہے، سردی کا زمانہ ہے، اب سلانے کی ضرورت ہے، مثلا والدہ نے سلوا دیا، بہن نے سلوا دیا یا کسی اور نے سلوا دیا، اب وہ نیا کپڑا ہے، اب اس پر یہ بھائی نیا کپڑا تو پہننا جائز نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ بھئی اگر دو کپڑے اس کے بعد بیچاری کے پہلے موجود ہیں، اب ایک نیا سل کے اس میں کون سا طوفان بپا ہو گیا؟ کپڑا تو آدمی کی ضرورت ہے، وہ زینت نہیں۔ البتہ جو زینت سے قریب کپڑا ہے، جو کہیں دکھانے کا اور شادی بیاہ میں ایسا مچلنے کا کپڑا ہے، شاید میں سمجھ رہا ہوں میری بات پوری برابر سمجھی جا رہی ہوگی، کہ وہ ان کپڑوں سے احتیاط کرے، باقی اس کے سوا جو کپڑے ہیں تو ضرورت کے انہیں استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ عورتوں میں آج کل ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلم عورت وہ عدت والے کے پاس نہیں آ سکتی۔ ہائے افسوس، کیسی بے تکی باتیں کرتی ہیں، کئی جگہ سے مسئلہ معلوم کیا گیا ہے، اور سیاسی گھرانوں میں اس کی ضرورت بہت پیش آتی ہے، اور ظاہر ہے سیاسی گھرانوں میں اور پھر یہ مسئلہ داغ دیا جائے تو پہلے نفرت اور نفرت پھیل جاتی ہے۔ غیر مسلم عورت کی تو عورت ہے، وہ بھی مرد تھوڑا ہی ہے، لہٰذا جس طرح مسلمان عورت عدت والے کے پاس آ سکتی ہے اسی طرح وہ بھی آ سکتی ہے، اس کے آنے میں کوئی حرج جیسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ عورت فون پر بات کر سکتی ہے کہ نہیں، مثلا اپنی بہنوں سے بات کرنا ہے، اپنی تائی چچی سے بات کرنا ہے جی، یا اور کہیں بات کرنا ہے تو فون پر وہ بات کر سکتی ہے، اس میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت کی بات کر سکتی ہے، اس میں کوئی مضاحکے کی بات نہیں۔ غیر محرم سے بات بھی فون پہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت، مثلا بخار ہے، پیٹ میں درد ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے اور ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کیا پہلو ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایسی صورتحال میں مریض کی بات کروائی جا سکتی ہے،
اور مریضہ اپنی بات کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے. اور چونکہ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، بڑے موبائل کا زمانہ ہے، تو لکھا بھی جا سکتا ہے، لکھ کر بھی اپنے مرض کو سمجھایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح آج کل سردی کا زمانہ ہے، کئی مرتبہ پیروں میں گوئے کھل جاتے ہیں، منہ پھٹ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اگر اس کا بندوبست نہ کیا جائے تو منہ دکھتا بھی ہے، اور اس میں تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو اب ظاہر ہے اس کو برابر کرنے کے لیے جو نارملی کوئی دوا ہو سکتی ہے، ٹیوب ہو سکتی ہے، اس کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ضرورت ہے. وہ زینت والی کریم نہیں ہونی چاہیے جو زینت کے باب میں، یہ سنگار کے باب میں استعمال ہوتی ہے. جو ضرورت کے لیے، منہ پھٹن کے لیے نارملی دوائیں استعمال ہوتی ہے، تو چونکہ پھٹن ایک ضرورت ہے، اس میں دکھ اور تکلیف لگتی ہے، وضو کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں بھی گنجائش ہے، اسے بھی استعمال کر سکتی ہے. اسی طرح معتدہ جو عدت میں ہے، اگر وہ اس کے جی میں یہ ہے کہ میں بیٹھی بیٹھی تھک جاؤں گی اور بہت بودی جیسی ہو جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور حوصلہ دیا ہے، وہ خود اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو ظاہر ہے پردے کے ساتھ وہ اپنا کوئی بھی کام گھر کا انجام دے سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہاں اس کو غیر محرم دیکھنے والے نہ ہوں، وہ اس دائرے کار سے باہر ہوں. اگر ان کے رہنے کا نظام باہر ہے تو پورا گھر ان کا ہی گھر ہے، اس میں کوئی پل پل ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر ایسا ہے کہ مرد کا آنا جانا ہے تو ظاہر ہے اس صورتحال میں ان پلوؤں کا لٹکانا پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہی کوئی ضروری نہیں کہ وفات والے کی پہچان ہے پل لٹکانا، آدمی اس کو ضروری سمجھے، یہ کوئی ضروری پہلو نہیں ہے. یہ موٹی موٹی باتیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ سکتی تھی، میں نے ان کو کھولنے کی کوشش کی ہے. اس کے ماں سوا وہ جو زینت کی جو چیزیں ہیں انہیں استعمال نہیں کرے گی، مثلا کنگا وہ پاؤڈر ہے اس کا استعمال نہیں کرے گی، اور اسی طرح سرما ہے اس کا استعمال نہیں کرے گی. البتہ آنکھوں میں اگر کوئی تکلیف جیسی بات ہے تو کوئی دوا ڈال سکتی ہے، اس کے ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چمکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بہت بڑا حادثہ اچانک سے پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی پوری مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری بہن بیٹی جو اس حادثے سے گزری ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں اس بڑے پہاڑ کو سنبھالنے اور سہارنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. تو ظاہر بات ہے گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس حادثے سے، خانوادے کے لوگ جو ہے وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے. اور یہ تو ایسا حادثہ ہے ہر آدمی سننے کے بعد اس سے خود اچھبے میں آ جاتا ہے. تو جو نظرات کی یہ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نظرات کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو آج کی گفتگو اسی سلسلے میں تھی، جو باتیں ہم نے کہی ہیں سنی ہیں، یہ جن کا مذاکرہ کیا ہے، ہم دل سے دعا کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو بہت اچھا اور نیک بنانا اور سچا بنانے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. وآخر دعوانا